अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। वाक़या करबला हो चुका था और 65 और 66 हिजरी थी और मुख्तार सक़फ़ी को छोड़ दिया जाता है जो कि इमाम हुसैन के वाक़या करबला के दौरान कैद में था। उसने बदले लिए इमाम हुसैन के कातलों से। जिस जगह यजीद के सामने शाम के महल में, सरकारी महल में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर पहुंचा और यजीद ने छड़ी रखी, वहीं के ऊपर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का, जो कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह के वाक़या करबला के टाइम पे कूफा का गवर्नर था, उसका सर भी वहीं पहुंचा। और मुख्तार सक़फ़ी, जिसके बारे में बहुत सारी रिवायत और सही बातों में यह है कि उमर रज़ी अल्लाह का शागिर्द, उनके ज़माने में बड़े मार्के किए, मुसलमान, पैदेशी मुसलमान, और रिहाई के बाद, वाक़या करबला के बाद, और लोगों को पकड़ पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाया। लेकिन 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 नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारी ज़िंदगी मुसलमान रहे, कुफर पे मर गए, ये नबूवत का दावा करके। उसके बाद सहाबी थे गवर्नर, उन्होंने इनके कत्ल का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुदीर और सक़फ़ी कबीले से दो कज़्ज़ाब आएंगे, तो एक हज्जाज बिन यूसुफ का नाम लिया जाता है, दूसरा मुख्तार सक़फ़ी का नाम लिया जाता है। ये मुर्दार मरा नबूवत का दावा करके। सारी तफसील मौलाना इसहाक़ साहब बयान कर रहे हैं, ये देखते हैं। और आखिर में मैंने वो 20 आदमी गिनवाए हैं जिनको इसने, मुख्तार सक़फ़ी ने पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाया। ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। क्या करबला जो है भी हमारे दिल तोड़ देता। हम समझ इतना बड़ा जुर्म, और यार कोई भी नहीं उस वक्त बोला, मगर थोड़े साल बाद ही बोले लोग। वो चूँकि हम बात वही ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इनका ज़ालिमों का अंजाम सामने नहीं आता। वरना जो हशर इनका हुआ ना आसमान ने इन पर रहम किया, ना ज़मीन में इन्हें कहीं जगह मिली। बहुत बुरी तरह कत्ल हुए, इंतहाई सख्त सज़ाएं नहीं मिली। पहले कुछ लोग उठे जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखे थे। वो कोई बेवफा लोग नहीं थे, नाना का बेतमाद थे। इमाम हुसैन को ऐसे बच्चे तो नहीं थे, नादान थे कि वो यूं ही चल पड़े थे एक जमी जमाई हुकूमत के खिलाफ, जिसके बारे में जानते थे कि इस शख्स का वारिद 20 साल हुकूमत कर गया और शिकंजा कस दिया था उसने, मुल्क अजूज था, जो बोला सर कट गया, कौन मेरी मदद करेगा। ये सारी बातें उन पर वाज़ेह थी, और जो बुलाने वाले थे उनको भी जानते थे, खुद कूफा में रहे थे, उनके वारिद वहाँ हुकूमत हज़रत अली इनका, जानते थे कि ये लोग कौन है, कबीलों के सरदार है, वफादार हैं या नहीं। अब उनमें से जिस आदमी ने ये सारा काम उठाया, ये कभी नामुराद जो यजीदी लोग हैं इसका जिक्र नहीं करते। इमाम हुसैन ने इख्तिलाफ किया, भाई ये जलील क़दर आदमी बूढ़ा जिसने ये सारी तहरीक बर्पा की, सुलेमान इब्न सुरद रज़ी अल्लाह तआला, इनका नाम लिया कभी कि ख़त उसने लिखे, अपने घर में इजलास बुलाया कि 20 साल हमने इस तागूत की हुकूमत देखी, अब जाते वक्त हम पर ये ज़ालिम मुसल्लत कर गया। हाँ, तो शुक्र है कि हम मुआविया की ज़िंदगी में भी इमाम हुसैन से मिलते रहे थे, मगर वो उज़र करते थे कि मेरे भाई ने एक सुलह कर ली है, मैं इसको निभाऊंगा, अगर बाद में भी इसने उम्मत को ना छोड़ा तो मैं फिर जो मुराद कर, ये वादा इमाम हुसैन पहले ही करते रहते। ये लोग वफ्द बन कर आते। तो अब इन्होंने जब सुना कि हज़रत इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया कि यार वो वक़्त तो गुजर गया, मेरे भाई का आज था, मैंने निभा दिया, अब ये कोई बात है कि सारी उम्मत को छोड़कर इतने बड़े बड़े असहाब मौजूद हैं, ये छोकरा जो हज़रत उस्मान रज़ी के ज़माने में पहले इस नालायक को मुसल्लत कर दिया हम पर। मक्का चले गए, ये खबर कूफा भी पहुँच। तो हज़रत सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत हदीसें बुखारी शरीफ तक में, बुलाया इजलास, लोगों ने साथ दिया कि बिल्कुल ठीक, हम तो पहले ही मुंतज़र थे, ये कोई हुकूमत है इस्लामी। ख़त लिखे। तो हुआ ये कि जब इन लोगों बेचारों ने ख़त लिखे, इमाम हुसैन रज़ी गए, तो अब जो यजीद के हामी लोग थे, उन्होंने वहाँ जो गवर्नर थे हज़रत नुमान इब्न बशीर, उनसे कहा कि ये तहरीक जोर पकड़ रही है, मुस्लिम इब्न अकील आए हुए हैं, बैत के लोग कर सख्ती कर। उसने कहा यार किस बात पर मैं सख्ती करूँ, जब तक वो कोई मसला नहीं पैदा करते, ला एंड ऑर्डर का ख्याल है उनका कि हम नहीं ऐसा घूमेंगे, इस पर मैं क्या सजा दूँ। तो इन्होंने फिर यजीद को ख़त लिख दिया उसके हामियों ने। उसने हज़रत नुमान को मुअत्तल करके फिर उस शख्स को भेजा जो कसाब था, ज़ालिम, जिसके जुल्मों से आज तक इस्लाम की तारीख रोती, 20 साल से भी कम उम्र का था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हरामी को भेज दिया। अब ये शहर में दाखिल हुआ तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि नंगा शहर में आए,
کوفہ سارا امام حسین کے ساتھ تھا، چند لوگ حکومت کے حامی کی، منہ چھپا کر امام حسین کا حلیہ پیر بنا کر حجازیوں والا رات کے وقت شہر میں داخل ہوا، نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اب لوگ بیچارے منتظر تھے امام حسین کے، سارے جا کر پاؤں چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ یہ خاموش رہا، ظالم بڑا مکار تھا۔ جب گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور لوگ شہر کے بڑے بڑے سردار ساتھ تھے، دروازہ بند کر لیا اور کہا بس تم جرگما لو، میں ہوں ابن زیاد۔ جانتے تھے پہلے یہاں رہ گیا کہ کس طرح لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو درختوں پر لٹکایا تھا۔ سارا کوفہ لرز گیا۔ اس نے کہا چھتوں پر چڑھ کر کہو کہ ساتھ چھوڑ دو مسلم کا، ورنہ تم سب کو تبھی میں یہاں قتل کر دوں گا اور تمہارے قبیلے جو ہے نا وہ بھی کولو میں سے گزار دوں۔ دنیا ڈر گئی، بیچارے بے بس ہو گئے۔ مختار حامی تھا، وہ بھی بیچارہ قید میں ڈال دیا گیا۔ تو لوگ بے بس ہو کر کے کرفیو لگ گیا، اس محلہ سے دوسرے محلہ میں جاتا دیکھو گولی مار دو، خاموش ہو گئے لوگ۔ کیا کر حالات نہیں، لوگ سوچتے الکوفی لا یوفی بنا رکھا۔ اب جب وہ حالات ختم ہوئے، ظلم ہو گیا، تو بعد میں پھر انہی حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے خط لکھا تھا، ہمارے برائے پر وہ آئے، ٹھیک ہے حالات دوسرا رخ اختیار کر گئے، ابن زیاد نے شہر پر قابو پا لیا، مگر الزام تو ہم پر آ گیا ہے نا کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو بتایا۔ اب تم اگر اس داغ کو دھونا چاہتے ہو تو یہاں بیعت کرو، حلف اٹھاؤ کہ ہم یا بدلہ لیں گے خون کا یا جانیں دے دیں گے۔ تو یہ پھر توابون کی تحریک اٹھی، کئی ہزار آدمیوں نے وہاں اقرار کیا۔ ذہن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن پھر نکلیں گے۔ جب دن آیا 16,000 میں سے 4,000 آدمی نکلے۔ لوگ ساتھ نہیں نہ دیتے، وقت پر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ 4,000 آدمی پھر کربلا محلہ گیا۔ وہ رات انہوں نے امام حسین رضی کی قبر پر گزاری، روتے رہے، اور اتنا کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا گیا۔ شرمسار سے کہ بے شک ہم مجبور ہو کر دیے گئے، مگر یہ ڈبہ تو ہم پر بہت بڑا آیا کہ ابن رسول ہمارے پاس قتل کر دیا گیا اور ہم گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو 4,000 کو لے کر پھر حضرت سلیمان بن سرد روانہ ہو گئے شام کی طرف۔ ادھر سے ابن زیاد کا لشکر آ گیا، مقابلہ ہوا، یہ بیچارے مارے گئے۔ جس طرح انہوں نے جانے دی نا، وہ ایک ایک کی شہادت پڑھنے کے لائق کہ کس طرح وہ میدان میں جاتے تھے اور اللہ نے کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی جانیں اللہ کے لیے بیچ دی ہیں، ہم کو واپس نہیں جانا چاہتے، فتح نہیں پائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ مختار جو تھا ان دنوں میں یہ قید میں تھا، اس نے پیغام بھی بھیجا کہ سلیمان آپ لوگ نیک ہیں، یہ ہیں حرامی، آپ ان سے نہیں نبٹ سکتے، صبر کریں، مجھے نکلنے دیں، موقع ملا میں بدلہ لوں گا، میرے ہاتھ سے یہ ظالم ختم۔ مگر حضرت سلیمان نے کہا پتہ نہیں یار تیرے بھی کیا سیاسی عزائم ہیں، تم لوگ اپنے اپنے الو سیدھے کرتے ہو، ہم تو اپنی ندامت کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ ہم مدد کیوں نہیں کر سکے، ہمیں تیرے سیاسی منصوبوں سے کوئی۔ جب شہید ہو گئے اسے خبر ملی، پھر بھی اس نے خیر افسوس کا پیغام باقی جو بچ گئے تھے ان کو بھیجا۔ اب اللہ کو جو منظور ہوتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بے شک یہ باڈی گارڈ رکھ لیں اور سکیمیں بنا لیں، اس راستے روک لیں، مگر اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے ان کو سزا دینے کا۔ اب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد نے بعد میں قید خانے سے منگوا لیا اور جلاد کو تیار کر دیا کہ مختار کا سر اڑا دو۔ آدمی بڑا قابل تھا، اس کے باپ جو تھے ابو عبید ثقفی، انہوں نے حضرت عمر رضی کے زمانہ میں بڑا مار کا سر کیا تھا، ورنہ سارے مسلمان کچلے جاتے۔ قادسیہ کی جنگ میں اگر وہ عبید جو تھا اور اس کے بھائی پل پر نہ لیٹ جاتے ہاتھیوں کا، مسلمان مارے گئے۔ عبید وہ جسر کا واقعہ ہے، اور بہن اس کی مختار کی صفیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے گھر تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کے لیے راستے بنا لیتا۔ جب وہ مختار کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا عبید اللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے یزید کو لکھ دیا کہ عبید اللہ ایسا کرنا چاہتا، اس کو ہدایت کر کہ وہ مختار کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب یزید اس لیے کہ وہ پہلے امام حسین رضی کے قتل سے بہت ذلیل ہو گیا تھا، چاہتا تھا کچھ لوگ جو ان کو ممنون کروں۔ اس نے کہا ابن عمر نے سفارش کی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، اس پر تبھی عمل ہونا چاہیے۔ اس نے کرندہ دوڑا دیا کہ فوراً کوفہ پہنچ اور اس کو اس حرکت سے روک لیا۔ اللہ کا کرنا کہ جلاد اس وقت تلوار لیے کھڑا تھا، رین وقت پر اس نے پروانہ آ کر ایسے عبید اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کہا بھائی اب میں مجبور ہو گیا ہوں، میں کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، مگر 3 دن کے بعد میں تجھے شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، نکل جا یہاں، بس اتنی رعایت میں تیرے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اب یہ اس کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی۔ مختار وہاں سے نکلا، بڑا لیکچرار تھا، خطیب تھا، جس شہر بستی سے گزرا یا لسارات الحسین، وہ چیختا گیا کہ لوگوں حسین کا بدلہ تم نے لیا ہی نہیں اور کلمہ کو بنے بیٹھے ہو۔
ہر بستی میں آگ لگا دی. مکہ چلا گیا, وہاں عبداللہ بن زبیر نے پہلے ہی یزیدی حکومت کے خلاف تھے, ان سے مل گیا, ان کے ساتھ رہا. پھر موقع پا کر واپس کوفہ کی طرف آیا اور اس پر پھر اس نے قبضہ کر لیا. اللہ نے اس کی مدد کی. یہ عبید اللہ ابن زیاد پھر عورت کا لباس پہن کر رات کو بھاگا, شہر سے جان بچا کر بھاگا. سارے شہر پر مختار کا قبضہ ہو گیا. اس نے پھر اپنی حکومت قائم کر لی اور وہاں قاضی بٹھا دیے شریعت کے مطابق فیصلے. اور ایک دن اس نے قاضیوں سے کہا کہ آج میں خود فیصلے کروں گا. لوگوں کو پہلے اتنا علم تھا کہ یہ بہادر ہے, جنگجو ہے, علم کا پتہ نہیں تھا. مگر جس دن مختار خود قضاء کی عدالت میں بیٹھا اور اس نے مقدموں کے فیصلے کیے تو دنیا دنگ رہ گئی. انہوں نے کہا یار ہم پر تو اس کا یہ پہلو واضح ہی نہیں تھا, اتنا بڑا عمر, شریعت کے بارے میں اتنی واقفیت. اس نے پھر حکم دے کہ جو شخص میدان کربلا میں گیا تھا اور جس کا کسی قسم کا کوئی حصہ ہے, وہاں سپاہی تھا یا افسر تھا, زندہ نہ چھوڑ. بہت سے جو تھے وہ تو بھاگ گئے, شام ابن زیاد کے پاس چلے گئے, قابو نہیں آئے, ان کے مکانات گرا دیے, بلڈوز کر دیا ان کو. اور باقی جو ہاتھ میں آئے ان کو سزائیں دی. اب کئی ایسے پکڑے گئے جن کے ہاتھ پاؤں جب کاٹے نا, جب انتقام کا موقع تھا پھر لوگ کچھ آگے بھی نکل جاتے, ہاتھ پاؤں کاٹ دو. پیاسا تھا وہ ہرملا اور چیختا تھا کہ پانی دو. اس نے کہا حرام زادے, جب حسین رضی اللہ عنہ جنت کی ایک چڑیا چھوٹے سے بچے کو لے کر میدان میں گیا تھا, پانی مانگا تھا, تو خبیث تو ہی تھا جس نے کہا کہ لشکر میں کوئی بددلی نہ پھیل جائے. بچے کو دیکھ کر تیر مارا اور امام حسین کے بازو کو بھی اس نے چھیدا اور بچے کے گلے میں سے پار ہو گیا. اور امام نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ اگر تو یہی پسند کرتا تھے اپنے رسول کی آل کے ساتھ تو ہم خوش ہیں, ہم تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں. اور وہیں اس بچے کو میدان میں دفن کر دیا. اب مجھ سے پانی مانگتا. ایک ایک کو ایسی سزا دی کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھ دی کہ واقعی اللہ کی گرفت بڑی سا. جب وہ پکڑنے پر کہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں گئی. اب عمر بن سعد جو کمانڈر تھا میدان کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے گیا, وہ اس کا بچہ جو تھا حفص, وہ آتا تھا مختار کے پاس بیٹھتا تھا. باپ جو تھا یہ گھر میں بیٹھ گیا تو کسی نے جا کر یہ بات امام حسین رضی کے دوسری ماں سے جو بھائی تھے نا محمد بن حنفیہ, اس سے بھی کئی مکہ کہ مختار نے نعرہ تو آپ لوگوں کے انتقام کا لگایا تھا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم جو تھا عمر بن سعد, اس کا بیٹا تو اس کے ساتھ بیٹھتا اور باقی لوگوں کو قتل کیا. عمر بن سعد کو ابھی کچھ نہیں اس نے کہا. تو امام محمد بن حنفیہ نے صرف غم کے لہجے میں یہ کہا کہ اچھا ہمارے نام پر اگر لوگ دھوکہ کرتے ہیں تو خدا ان سے بھی نپٹے گا. یہ بات جب کسی نے مختار سے جا کر کہی تو وہ لرز گیا. اس نے اس سے پوچھا حافظ سے, جو عمر بن سعد کا لڑکا, تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خانہ نشین ہو گیا, سیاست سے دستبردار ہو گیا. تو اس نے کہا الو کے پٹھے, جب دستبرداری کا موقع تھا کہ گورنری رہ کی دی تھی, گورنری کا پروانہ لکھ دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اور یہ کہا تیرا امتحان ہے یا امام حسین رضی کو قتل کر, ورنہ اگر تو یہ مہم سر انجام نہیں دے گا تیری گورنری منسوخ. تو اس دن اس نے اس لالچ میں حالانکہ ایک رات کی مہلت بھی لی, کیونکہ دل میں تو سارے سمجھتے تھے کہ ظلم عظیم ہو رہا. اب عمر بن سعد نے بھی کہا کہ اچھا بہتر تو امیر کسی اور کو بھیج دی, میں حضور کے ماموں کا بیٹا ہوں, اللہ کے رسول کے ماموں کے ساتھ کا میری قرابت ہے. یہ دین تو گزارا عرب کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ کوئی قریبی جا کے اپنے قریبیوں کو مارے, مگر ابن زیاد نہیں مانا کہ تیری وفاداری کے امتحان ہی یہی ہے کہ تو حکومت کا ساتھ دیتا ہے. تو رات کی مہلت لے لی. اب جب گھر والوں کو بلایا, یہ دنیا نامراد عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. گھر والوں کو بلایا, سب نے کہا کہ عمر لعنت بھیج ایسی گورنری پر, ایسا جرم کہ قتل کرنا, اور وہ بھی رسولہ کے بچے کو. مگر بعد نہیں آیا. لارج میں صبح جا کر پیش ہو گیا, چلا گیا. وہاں جا کر بھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے, روتا رہتا تھا اور کوشش کرتا رہا رسولہ کی, نہیں ہوئی. تو اب اس نے کہا مختار نے, جس دن گھر میں بیٹھنے کا وقت تھا اس دن تو بیٹھا نہیں, دنیا کے لالچ میں 4000 فوج لے کر چلا گیا اور نواسہ رسول کو قتل. اب وہ گھر میں بیٹھ گیا, بھیج دیا سپاہیوں کو, جاؤ سر کاٹ کر لاؤ. جب اس کا سر کاٹ کر لایا تو اس نے کہا اس بیٹے کو کہ پہچانتا کس کا سر؟ اب اس نے کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے, اور اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی شوق نہیں. اس نے کہا نہیں شوق تو ٹھیک ہے, لٹاؤ اس کو بھی. اس کو بھی قتل کر لیا. اور ساتھ ہی کہا تم لوگ نخرے دکھاتے ہو, میں اگر سارے قریش بھی ختم کر دوں نا تو امام حسین کے ایک بیٹے علی اکبر کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہوتا. تم نزاکتیں دکھاتے ہو مجھے.
کہ میں نے اپنے رب سے یاد کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے تلوار کے سائے سے بچا لیا تھا کہ اس وقت تک نہ اٹھانا مجھے دنیا سے جب تک کربلا کے واقعہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرض بھی زمین پر چلتا نہیں چھوڑا، اس واقعی نہیں چھوڑا، ختم کیے سارے۔ مگر بعد میں آپ دیکھیں عبرت کی بات کو پکڑ، پہلے اس نے ظلم کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے اسی محل میں پیش ہوا جس میں کچھ مدت پہلے حضرت امام حسین کا سر آیا تھا نا، اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا۔ تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے منہ پر مار رہا تھا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھا لا، میں نے تو ان ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو دیکھا، حضور چومتے تھے، کہنے لگا تو اگر بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تیرا سر بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے۔ تو وہ روتے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا لوگو اب تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے کہ سمیہ کا بیٹا گوری کرے اور رسول اللہ کے بچے کے ہونٹوں پر چھڑیاں پڑیں، اب تو مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزارو گے۔ تو پہلے امام حسین کا سر آیا، وہیں پھر عبید اللہ کا سر آیا مختار کے سامنے، بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی، وہ بھی خلاف ہوگا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا، تو مصعب کو بھیج دیا۔ مصعب ابن زبیر آیا، اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا، پھر رسد روک دی، سارا آنا جانا تھا کھانے پانی کا بند ہو گیا، شہر مرنے لگا۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھیوں نے امان مانگ لی، معافی مانگ لی، حکومت کے ساتھ مل گئے، مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے۔ جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا، غسل کیا، جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ حنوط، وہ ساری خوشبو لگائی، کفن پہنا، باہر آ کر اس نے کہا مصعب میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر، وہ کام ہو گئی، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں، اگر تم مجھے مارنے پر تلا ہوا تو میں بہادری سے جتنا مقابلہ کر سکتا۔ وہ بھی مارا گیا، پھر اس کا سر بھی مصعب کے سامنے گیا۔ اب مصعب کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بڑا دوست تھا عبد الملک بن مروان کا، وہ خلیفہ بن گیا، بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا بچپن سے، مگر پھر جب قتل ہوا اور اس کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو اس وقت عبد الملک نے بھی یہی کہا ہے بھی یہ حقیقت الملک حقیق کہ یہ حکومت اور سیاست جو ہے نا بے رحم، اس کی میں کسی کے، اس نے کہا یار اس سے زیادہ پیار مجھے کسی سے تھا، مگر حکومت کی خاطر اس کو بھی مروا دیا۔ تو یہ مصعب بھی جب میدان جنگ کے لیے روانہ ہوا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتا ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے علم حاصل کرنا تو پڑھتے آؤ کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے، اس تاریخ ہے جو خود بیگانہ ہے، داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بیوقوف ہو تو سمجھتے ہو تاریخ کہانیاں ہوتی ہے، کہانیاں نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عملداری کا روز نامتا ہے کہ اس دنیا پر وہ کیسے راج کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو سر بلند کرتا، کس طرح پھر وہ ذلیل و خوار کرتا، پڑھنے سے تعلق رکھتا۔ مصعب کے گھر میں اس زمانہ کی دو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں تھیں، ایک امام حسین رضی کی بیٹی تھی، ایک حضرت طلحہ کی بیٹی۔ اب یہ مختار جب مصعب چلا ہے نا مقابلہ کی تو اس نے کہا، حضرت حسین رضی کی بیٹی نے راستے میں کھڑی ہوگی، اس نے کہا مصعب تم دیکھتے ہو کہ حالات کیسے ہو گئے، تم ان حالات میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا لم یترک ابو کے لبن الحرۃ عذرا، کہنا تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، حالات تو نظر آ رہا ہے مگر تو اپنے باپ کی طرف دیکھ، تیرا باپ جب نکلا تھا اور جس حال میں میدان میں گیا جس طرح شہید ہوا، اس کے بعد کسی حلال زادے کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ حالات خراب ہے اس لیے بات نہیں بن سکتی، تم سے زیادہ مجھے کون پیاری ہو دونوں سے، مگر اس وقت یہی ہے کہ میں جنگ میں جاؤں، مارا گیا۔ اب جب عبد الملک کو پتا چلا کہ یہ محل جو ہے کوفہ کا، یہاں امام حسین کا سر آیا، پھر عبید اللہ کا آیا، بعد میں مختار کا آیا، پھر مصعب کا آیا، تو یہ تو محل ایسا ہی، اس نے پھر وہ محل جو تھا نا گروا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ شامت میرے ہی پہ آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ انا بطش ربک رہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان جو تھا ابو سفیان کی اولاد، ان کا تو سلسلہ فوراً ہی ختم ہو گیا نا، امت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا، بعد میں جو ہم بنو امیہ کہتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد ہے نا، دوسرا جو ساتھ خاندان انہی میں سے ہے مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا، انہوں نے حکومت سنبھالی اور کرتے رہے،
اور وہ بھی اس لیے کچھ مدت گزار گئے کہ عبد الملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور ابو طالب کی اولاد تو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی۔ بس معاویہ کے بعد یزید 3 سال رہا، اس کے بعد صرف 40 دن بیٹا چھوٹا 23 سال کا تھا رہا، اس کا نام بھی مروان تھا، معاویہ، وہ بنا 40 دن صرف، وہ بھی اندر ہی رہا، کوئی حکومت نہیں کی، اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا۔ اس نے کہا لوگوں اگر یہ حکومت کوئی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے، میرے باپ دادا نے یہ برائی سے میل لی، قبروں میں جو آپ دیتے ہوں گے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس کو تم چاہتے ہو امت میں سے بنا لو۔ یہ بڑی قربانی تھی، اور دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹڑی پر لے آئے خلافت کو، مگر بس وہی بات جو ماں صاحب پڑھ رہے تھے، آنکھوں پر پٹی بن گئی، اتنا ان کو بے بس کر دیا تھا، فوراً مروان نے قبضہ کر چھوڑنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ بوڑھا بیٹھ گیا، 6 مہینے اس نے حکومت کی، اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے پھر ملک کے عزوز۔ یہ لفظ کا فرق نہیں تھا، روح کا فرق، ایسے ایسے بیٹھے وہ حرکتیں کی، اللہ پناہ دے۔ رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مذاق بن گئی، بچے نالائق شرابی بدماش۔ تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت، اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا، 6 ماہ اس نے حکومت کی، اور اس 6 ماہ میں نے بھی اس نے جو یزید کی بیوی تھی خالد کی ماں، اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خالد بھی دربار میں بیٹھا، حالانکہ وعدہ اس سے کیا، یہ ناراض ہوا کہ باپ کی ہمارے کی گدی تھی، ہم نے یہ کچھ کیا اور تم نے سنبھالی۔ تو مروان نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بعد تم خلیفہ ہوگے۔ وعدہ نہیں پورا کیا، بعد میں اپنے بیٹے کو عبد الملک کو کر گیا۔ نہ خلیفوں کی کوئی زبان رہی، نہ کوئی بات رہی۔ حالانکہ آپ اسلام تاریخ پڑھیں نا عرب کی، عرب میں ہر برائی تھی، جوا، شراب، زنا، قتل، سب کچھ تھا، مگر بات کے پکے تھے۔ ایک ہی بات تھی عربوں کے پاس جس کی وجہ سے اسلام ان میں آیا، کہ اتنی جنگجوئیوں اور خون ریزیوں کے ہوتے ہوئے جب بات منہ سے کہہ دیتے نا عرب، کسی سے وعدہ کر لیا اس کو نبھاتے تھے، حتیٰ کہ جنگل میں اگر 2 دشمن ہتھیاروں سے مسلح آمنے سامنے آ گئے، مگر ایک نے کہہ دیا یار تو میری امان میں نے وعدہ کر لیا تجھے نقصان، اسی وقت دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیتے، اکٹھے سوتے، اکٹھے سفر کر دے، کوئی اپنے قول سے پھرتا نہیں تھا۔ اور یہ ان کے اتنا مسلمہ تھا کہ اپنی مجلسوں میں وہ رات کو جب بیٹھتے، سمر کہتے جس کو، داستان کوئی بیٹھ جاتے تھے، پھر اشعار سننے، نظمیں سننی، تو سیموئل کا قصہ عرب ضرور سنتے تھے کہ یہ روایت ختم نہ ہو جائے۔ اب سیموئل بن عادیہ کون؟ کہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جب امرؤ القیس اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر بھاگا شام کی طرف، تو جو اس کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس نے بھاگتے بھاگتے سیموئل کے حوالے کر دیا کہ یار یہ میرا سامان اپنے پاس امانت رکھ رہا، خود بھاگ گیا۔ اب دشمن آ گئے، انہوں نے قلعہ گھیر لیا، پتہ چل گیا کہ اس کا سارا مال و دولت اس کے پاس ہے۔ انہوں نے سیموئل کو بلا کر کہا کہ قلعے کے اوپر آ، ہماری بات سن، یعنی ہماری دشمنی کوئی نہیں، تو درمیان سے نکل جا، اس کا سامان ہمیں دے دے، تو کہ اس لڑائی میں آتا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری تمہاری کوئی جنگ نہیں، مگر میں عرب ہوں، وہ میرے پاس رکھ گیا، میں نے اس کا اس وقت سامان وصول کر لیا، امانت رکھ لی، نفع مجھے کوئی نہیں، مگر میں اب اپنی بات سے نہیں پھر سکتا، کچھ ہو جائے نا، میں اپنے قول کو اگر گندا کر دوں، میری بات نہ رہے تو سارے عرب میں تو بوڑھی عورتیں تک چرخہ کاٹتے کہیں گے کہ سیموئل کوئی عرب نہ نکلا، یہ نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ سیموئل کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ خود بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا گھر پر نہیں تھا، تو باہر سے آیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چھت پر آیا، انہوں نے کہا یہ بیٹا تیرا؟ اس نے کہا تو بوڑھا ہو گیا نا، ہاں، کوئی بعد میں اولاد کی امید تو نہیں۔ انہوں نے کہا اب بھی دے دے سامان ورنہ تیرے سامنے ذبح کر دے۔ سیموئل نے کہا ذبح کر دو، بیٹا میں مروا لوں گا، زبان اپنی کو گندی نہیں کروں۔ یہ وفا جب سے اس کی ضرب المثل ہو گئی تھی، اس لیے خلیفے اور زبان سے پھرنے۔ یہ عبد الملک جب پھر گیا، اپنے بعد اس نے عمر بن سعید کو عہدہ نہ دیا، خود ہی سنبھال لیا، تو ایک بدبو ملنے کے لیے ابھی تھوڑی بہت رمک تھی نا، اب تو ہمارے جیسے ہو گئے لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، ظالم جو دیجیے، تو ملنے کے لیے آیا، تو عبد الملک نے پوچھا اس سے، خلیفے نہیں، کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال، اپنے بارے میں؟ اس نے کہا عبد الملک تو مجھے سے ہی مر چکا، عبد الملک تو ہے نہیں دنیا میں۔ اس نے کہا میں تو زندہ ہوں، نہیں، اس دن ہی مر گیا تھا جس دن عمر بن سعید اشدق کو، اپنے چچا کے بیٹے کو اس نے امان دی تھی مال میں،
کہ ہتھیار رکھ دے، میں تجھے اپنے بعد خلیفہ بناؤں گا، اور بعد میں دھوکے سے اس کو ذبح کر دیا تھا، اسی دن مر گئے۔ عربوں کی نظر میں عبد الملک اب دنیا میں نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے کہ زبان کر کے پھر جائے؟ تو خلافت جو تھی اس کا پھر یہ حشر ہوا کہ یزید کی نسل تو بس یہ مروانی چل پڑے، مگر عبد الملک نے اتنا سبق ضرور سیکھ لیا کہ حجاج سے کہہ دیا کہ آل ابی طالب جو ہے نا، ابو طالب کی اولاد کو نہ چھیڑنا، ان کو چھیڑنے کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آل ابو سفیان سے مسلمان ناراض ہو گئے، اور چند سالوں کے بعد ہی ان کی حکومت کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اس لیے بدل ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ایسے ہی آیا کہ ایسے لوگوں کو مہلت ملتی ہے، مگر پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی، بہت بری طرح سزائیں ملتی ہیں، بڑے بڑے حکمران اس طرح دنیا سے مٹا دیے گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں واقعہ کربلا کے بعد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں میرے پاس 20 نام ہیں، 10 کا میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتا ہوں اور 10 مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بیٹے سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد، یہ بہت بچتا رہا، تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں نا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بہت زیادہ بولا تھا۔ دیکھو یہاں بات چلے گی مختار ثقفی کے کمالات، بعد میں یہ نبوت کا دعویٰ کر کے مردار مرا، اس کو قتل کر دیا گیا صحابی کے حکم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مختار ثقفی بڑے بڑے مارکے اور جنگوں میں ساتھ رہا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کے ٹائم مختار ثقفی قید میں تھا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر انہوں نے بدلے لیے، لیکن بعد میں مختار ثقفی نے یہ کہا کہ مجھے وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کی ذات مجھ میں آ چکی ہے، تو پھر اس وقت کے گورنر نے ان کو قتل کرا دیا، مردار مرا۔ اتنے یعنی کہ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آتا ہے مجھے، ایک بندہ ساری زندگی اسلام میں رہا، اتنی جنگیں لڑی اور خوب محنت مشقت کی زندگی گزاری اور مردار مر گیا۔ تو عمر ابن سعد یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی مکالمے کرتا رہا وغیرہ، لیکن یہ کہ واقعہ کربلا میں یہ موجود تھا۔ پھر مختار ثقفی 65 ہجری میں 66 ہجری میں کوفہ پر قبضہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ امام حسین کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ گرفتاری عمر ابن سعد کی ہوئی، ابتدا میں مختار سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آخرکار مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا، اسے مختار کے سامنے پیش کیا اور ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ، انساب الاشراف، یہ ان تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شمر ابن ذیلجوش، یہ شمر ابن ذیلجوش قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتا تھا۔ کربلا میں اس نے امام حسین کی صلح کی کوششوں کی مخالفت کرتا رہا، لشکر کے بائیں بازو کی قیادت تھی، خیموں کو آگ لگانے میں شریک ہوا، آخری حملوں میں پیش تھا۔ بعض روایت میں کہ امام حسین کے قتل اور سر جدا کرنے کا عمل بھی اسی نے کیا، اور یہ صحیح بات ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ سنان ابن انس کی طرف منسوب کیا تھا کہ اس نے سر قلم کیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ ان دونوں کو کیفر کردار تک مختار ثقفی نے 66 ہجری میں ان کو کیا کیا، تلاش کرایا، اور مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کیا، تو شمر ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مختار کی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ اسی وقت بغاوت ناکام ہونے پر شمر کوفہ سے فرار ہو گیا اور بصرہ کی سمت ایک مقام پر چھپ گیا۔ شمر تو یوں چلا گیا، تو کیفر کردار تک پہنچ گیا، لیکن شمر نے مدد کے لیے خط بھیجا، لیکن وہ خط مختار کے سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد مختار نے ابو عمرہ کیسان کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا، لشکر بھیجا، انہوں نے شمر کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا، شمر نے مقابلہ کیا مگر مارا گیا۔ اچھا، بعض روایت میں ہے کہ اسے زخمی حالت میں مختار کے پاس لایا گیا، جبکہ زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ وہ موقع پر ہی قتل ہوا اور اس کا سر مختار۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مختار ثقفی اس کرسی پہ بیٹھ چکا تھا جس پہ یزید تھا، اور اسی محل میں تھا جس میں یزید کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا۔ تو شمر کا سر قلم ہوا۔
یہ تاریخ طبری میں ہے، محمد ابن جبری اور البدایہ والنہایہ الکامل فی تاریخ میں۔ اچھا آگے آتے ہیں خولی ابن یزید اصبحی۔ مختار ثقفی کی حکومت قائم ہونے کے بعد 66 ہجری میں جب مختار کوفہ کا وہ گورنر بنا، خولی ابن خبر کو سن کر اپنے گھر میں چھپ گیا۔ بعض روایت کے مطابق وہ گھر کے بیت الخلاء یا ایک مخفی جگہ میں چھپا ہوا تھا۔ مختار ثقفی کے سپاہی اس کے گھر پہنچے۔ روایت کے مطابق اس کی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ بعض صحیح روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا، جبکہ بعض میں ہے کہ تفصیل مختلف انداز سے۔ سپاہیوں نے تلاش کے بعد خولی کو چھپنے کی جگہ سے نکال لیا اور گرفتار کر لیا۔ قدیم مورخین کے مطابق مختار کے حکم پر خولی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بات انہی کتابوں میں لکھی ہوئی جو میں اوپر بیان کرتا آ رہا ہوں۔ آگے اگلا نمبر تھا کس کا؟ حرملہ ابن کاہل اسدی۔ تو یہ بھی کربلا میں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حسین علی اصغر پر تیر چلانے والا یہ شخص تھا۔ جب امام حسین انہیں پانی دلانے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے تو کہا کہ دیکھو پانی دے دو، تو اس نے تیر چلایا جو اس بچے کی گردن سے نکل کے امام حسین کے بازو میں گھس گیا۔ تو آپ نے ایسے اللہ کی طرف کیا، یا اللہ اگر آپ اس طرح راضی ہیں تو ہم بھی اس طرح راضی ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ تو مختار ثقفی کی تلاش پھر ہوئی حرملہ کے انجام کے بارے میں بعض مقتل حسین۔ اچھا جی، تو بعد میں ان کو کوفہ میں تلاش کر لیا گیا۔ کربلا میں شریک افراد کی تلاش جیسے جاری تھی تو روپوش رہا، مگر آخرکار مختار کے قرینوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ حرملہ کے انجام کے بارے میں روایت مختلف ہے۔ مختار نے اسے قتل کروا دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے گئے، پھر اسے آگ میں جلوا دیا گیا۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں۔ غصہ بہت تھا لوگوں کو تو پھر یہ ایسا ہی کر دیا گیا۔ 5ویں نمبر پہ سنان ابن انس النخعی ہیں۔ اب یہ سنان ابن انس فرار ہو گیا جب مختار ثقفی کا سنا کہ یہ بندہ عمر زین کا شاگرد ہے اور یہ بندہ گورنر ہے، بھاگ گیا، مگر بعد میں مختار کے آدمیوں کے ہاتھ آ گیا اور اسے گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ سنان ابن انس کو قتل کرنے کا حکم ہوا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ حوالہ جات وہی چل رہے ہیں۔ نمبر 6 حکیم ابن طفیل الطائی۔ یہ بھی مختار ثقفی جب واقعہ کربلا کے بعد کوفے کا گورنر بنا تو پھر یہ ہوا کہ مختار ثقفی کے لشکر نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ڈھونڈ رہے تھے، اس نے مزاحمت کی مگر مقابلے میں مارا گیا۔ 6 اور 7ویں نمبر پر 8ویں نمبر عبداللہ ابن اسید جوہانی۔ یہ بھی واقعہ کربلا کے بعد مختار کے سپاہیوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی گرفتاری، مقدمے یا قتل کی تفصیلی کیفیت تاریخ طبری البدایہ والنہایہ میں محفوظ نہیں ہے، لیکن مشہور اسی طرح ہے۔ عمرو ابن حجاج الزبیدی، عمرو ابن حجاج الزبیدی۔ تو عمرو ابن حجاج مختار کے لشکر کے ہاتھ براہ راست گرفتار نہیں ہوا، وہ مختار کے کاروائیوں کے آغاز پر کوفہ سے فرار ہو گیا۔ فرار کے دوران یا صحرا میں بھٹکتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ ہماری طرح اس دور میں گاڑیاں تو نہیں تھیں، ایئر کنڈیشن والی بسیں تو نہیں تھیں، تو صحراؤں میں سفر کرنا بہت معنی رکھتا ہے۔ بندے مر جاتے ہیں، آج بھی مر جاتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ بھی مر جاتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر شبس ابن ربعی۔ اس کا بھی انجام پھر یہی ہوا کہ شبس ابن ربعی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ 10 نام جن کو میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا، باقیوں کے صرف نام ہیں یہاں پر ہمارے پاس، اور وہ یہ ہے کہ مختار کے خلاف لڑائی میں مارا گیا ایک شخص عمرو بن حجاج الزبیدی، اور شبس ابن ربعی اور محمد بن اشعث مختار کے خلاف لڑائی میں مارا گیا۔ عثمان ابن خالد گرفتار ہو کر قتل کر دیا گیا، اور مختار کے سپاہیوں نے قتل کر دیا بجیر ابن اوس کو۔ یزید ابن رکاب گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن کامل مختار کے لشکر سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ کثیر ابن عبداللہ شبعی گرفتار ہونے کے بعد قتل کیا گیا۔ اخنس ابن مرصد
مختار کے سپاہیوں نے قتل کیا، یزید ابن حارث گرفتار ہونے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ نہیں پکڑے گئے اور ان کو پتہ تھا کہ ہم شامل تھے اور ان کے اوپر جو عذاب آیا، بعد میں وہ اقرار کرتے پھرتے تھے کہ ہم واقعہ کربلا میں شامل تھے اور ہم پکڑے نہیں گئے، قتل نہیں کیے گئے، لیکن ہمارا حال دیکھو یہ ہے، اور وہ مر گئے۔ تو آج کی ویڈیو اسی طرح تھی کہ مولانا اسحاق صاحب نے کمال کیا، ہیں تو یہ اہل حدیث، لیکن ان کا تاریخ پہ پھر کافی فوکس رہا ہے اور ان کا مطالعہ کافی رہا ہے، اور انہوں نے یہ بیانات کیے ہیں کہ واقعی یزید کے اپنا امام حسین کے قاتلوں کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔